मदनी चैनल और दावत इस्लामी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें और तरक्की अता फरमाए। ये आपने रजा खानी मौलवी की वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिसमें वो इलियास कादरी और मदनी चैनल के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहा था। तो मैं सबसे पहले आप हज़रात के सामने ये बात बता दूं कि जिस मदनी चैनल के बारे में वो इतने अलकाबात भी लगा रहा था और कह रहा था कि मदनी चैनल को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और उसके लिए दुआएं भी कर रहा था और उसकी तारीफें भी कर रहा था, मैं उस हवाले से छोटी सी एक बात बता दूं कि इस मदनी चैनल के बारे में इलियास कादरी की जो मदनी चैनल और दावत इस्लामी का जिम्मेदार है उसकी क्या राय है, उसने क्या अपनी किताबों में इस हवाले से क्या लिखा है कि क्या ये चैनल टीवी और इस तरह की चीजें जो है क्या वाकई ये दुरुस्त हैं, क्या इनमें बरकतों की दुआ इनके लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये फैजान सुन्नत मेरे सामने है, मैं इससे एक हवाला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये फैजान सुन्नत है, इलियास कादरी इसके लिखने वाले मुसन्निफ हैं और ये इन्हीं के दावत इस्लामी ने छापी है। इसके सफ़ा नंबर 44 के बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि दूसरी बार का वाकया है कि मेरी फूफी जान जो हमारे साथ ही रहती हैं और हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी से बैत हैं, जब उन्हें मालूम हुआ कि हजरत साहब टीवी और वीसीआर के सख्त मुखालिफ हैं, इसलिए उनके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि पीर साहब की नापसंदीदा चीज घर में नहीं रहनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने टीवी के सब तार वगैरह काट डाले और ये सोचते हुए कि जब ये आलाए गुनाह है तो फिर इसका बेचना भी गुनाह से क्यों कर खाली होगा, लिहाजा इसको स्टोर रूम में डलवा दिया। वो जुमा का रोज था। उसी रोज दोपहर को जब मैं लेटी और मदीना की धूल का मुताला करने लगी, मेरी आंख लग गई। फिर किस्मत ने बावरी की और मैं दूसरी बार मदनी सरकार के दीदार फैज आसार से मुशर्रफ हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर फरमा रहे थे, आज मैं बेहद खुश हूं कि तुमने मेरे बहुत बड़े दुश्मन टीवी को निकाल दिया है, लिहाजा मैं तुम्हारे घर आया हूं। सुनो, मेरे गुलाम मोहम्मद इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उनको इस तरह की तहरीर भेजना। आपने ये देखा कि इलियास कादरी ने एक वाकया नकल किया कि ख्वाब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनको कहा कि ये टीवी हुजूर की दुश्मन है और घर से निकालने पर वो खुश हुए। लेकिन यही टीवी जो नबी की दुश्मन है, इसी टीवी की तारीफें वो जनाब ये अभी रजा खानी आलिम से आप सुन रहे थे कि वो इसकी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए इस टीवी के अंदर। तो इस टीवी के अंदर बरकतों की दुआएं कर रहे हैं। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको दुश्मन अपना फरमा रहे हैं और ये उनके लिए बरकत की दुआएं फरमा रहे हैं। और फिर वो भी इस तरह के जिसको नबी दुश्मन फरमा रहे हैं उस टीवी पर नाम भी नबी का नऊजुबिल्लाह दे दिया कि मदनी चैनल, कि जी ये मदीने का चैनल है। नऊजुबिल्लाह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बेजार हैं, नबी की दुश्मन है टीवी, तो वो मदनी कैसे हो गया। ये तो गोया ऐसे हुआ कि जैसे कोई इंसान शराब बेचे और उस पर लेबल जो है वो शहद का लगा दे या रूह अफ़ज़ा का लगा दे और ये जाहिर करे कि ये मैं शराब नहीं बल्कि मैं रूह अफ़ज़ा बेच रहा हूं या शहद बेच रहा हूं। और इसी तरीके से ये दूसरी किताब है टीवी की तबाहकारियां। इसके मुसन्निफ भी दावत इस्लामी के सरबराह मोहम्मद इलियास कादरी हैं। इस किताब टीवी की तबाहकारियां के सफा नंबर 28 पर वो लिखते हैं कि टीवी घर से निकालने पर सरकार की तशरीफ आवरी। कई साल हुए कि एक इस्लामी बहन के हल्फिया बयान टीवी और वीसीआर को अपने घरों से निकालना ही पड़ेगा। टीवी को घर से निकालिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दीजिए। आइए आपको ऐसा ईमान अफरोज वाकया सुनाता हूं कि सुनिए में आपका दिल सीने में आपका दिल बेसाख्ता झूम उठेगा। टीवी घर से निकालने पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी। आपने ये मुलाहिजा किया कि इसके अंदर ये गोया बताया गया कि टीवी घर से निकली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। मैं कहता हूं कि जब टीवी के निकालने से घर में तशरीफ आवरी होगी तो फिर ये उसके लिए बरकत की दुआ करने का क्या मतलब है। गोया नबी उस घर में नहीं जाते जिस घर में टीवी हो बकौल इनके, तो जब उस घर में नबी ही नहीं जा सकते नहीं जाते तो उसके लिए ये दुआ करना कि अल्लाह इस टीवी में और इस मदनी चैनल में बरकत दे दे, कितनी अजीब सी बात है। और इसी तरीके से इसी किताब के सफा नंबर 30 पे वो लिखते हैं कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने टीवी से हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नाराज और निकालने पर किस कदर खुश होते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम टीवी पर नाराज हैं और इसके निकालने पर खुश होते हैं। लेकिन हजरत अभी आपने रजा खानी मौलवी का बयान सुना कि वो कह रहा था कि अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। भाई जब ये है ही नबी की दुश्मन और है ही नबी की नाराजगी का सबब, तो इसमें बरकत की दुआ करना मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गलत रविश है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इसी तरीके से ये इसी किताब टीवी की तबाहकारियां के सफा नंबर 47 पे ये लिखा कि
بچوں کی امی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو تمہارے گھر سے ٹی وی نکالنے کا عمل اللہ عز و جل نے منظور فرما لیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ اس پر بھی مبارکبادی دی جا رہی ہے ٹی وی کے نکالنے پر، اور یہ ٹی وی کے اندر برکتوں کی دعائیں بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ میرے پاس الیاس قادری کا دوسرا رسالہ ہے جس کا نام ہے قیامت کا امتحان. اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں کہ جاہل پروفیسر کے عنوان لگا کر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی میں اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہوں گی، مگر مجھے کہنے دیجیے کہ اس ٹی وی نے در حقیقت خوفناک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور اسلامی معاشرے کو تباہی کے گہرے گڑھے میں جھونک دیا ہے. یہ آپ کے سامنے، یہ میں نے عبارت آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب اس وقت ابھی مدنی چینل آتا ہے تو اس میں ساری نیک اچھی اچھی باتیں آتی ہیں بقول ان کے کہ ہم اچھی باتیں لاتے ہیں. تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ اچھی باتیں آتی ہیں تو کیا ہوا، اچھی باتوں کے آنے کے باوجود بھی اس ٹی وی کی مخالفت کی جا رہی تھی. لیکن جب ان کی اپنی جلوہ افروزیاں اس ٹی وی میں ہونے لگ گئی تو وہ ٹی وی جو نبی کی دشمن تھی وہ ٹھیک ہو گئی. فرق صرف اتنا تھا کہ کل غیر آتے تھے تو ٹی وی نبی کی دشمن، نبی سے ناراضی کا سبب، نبی اس سے جو ہے نکالنے پر خوش. آج جب ان کی جلوہ افروزیاں بیچ میں ان کے چہرے دکھانے شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی بدعات کی ترویج اس کے ذریعے شروع کر دی، اب وہ ٹی وی نبی کی دشمن بھی نہیں رہی، اب نبی کی ناراضگی کا سبب بھی نہیں رہی. اب وہ ٹی وی جو ہے جناب بالکل ساری اس میں خوبیاں آ گئی ہیں. وہ پہلے والی خامیاں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اور جناب خوابات بیان کیے جاتے تھے، گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غلط فرمائی تھی کہ ٹی وی کے نکلنے سے میں آؤں گا اور ٹی وی نبی کی دشمن ہے، یا تو نبی نے غلط فرمایا تھا، یا یہ امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دشمن کو گھروں میں رکھنے پر خوش ہیں، نبی کی ناراضگی کے سبب والی چیز کو گھر میں رکھنے پر خوش ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو نکالنے پر مبارکبادیں دے رہے ہیں ہم وہ چیز گھر میں رکھنے پر خوش ہیں. اب آپ دونوں طرف میں سے جس طرف بھی لے جائیں بات بہرحال ان کے خلاف. اور اسی مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار اور بڑے کو الیاس قادری کو اس رضاخانی عالم نے بڑے القابات سے نوازا، حضور، قبلہ، شیخ طریقت، سرمایہ اہل سنت، بقیت السلف. میرے خیال میں شاید القابات بھول گئے تھے، ورنہ اگر مزید بھی کچھ منہ میں آتے کہہ دیتے. وہ جتنے القابات کا ان کو حامل قرار دیا جا رہا تھا اور ان کو القابات دیے جا رہے تھے، ان سارے القابات سے صرف نظر میں آپ کے سامنے ان کے اپنے مسلک کے معتبر بڑے علماء کی چیز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کی تحریر پیش کر دیتا ہوں. آپ خود دیکھ لیں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار الیاس قادری کی اپنے مسلک کے بڑے بڑے علماء میں کیا اوقات ہے، کیا درجہ ہے. تو کیا کسی ایک چھوٹے سے جو ہے رضاخانی کے یہ بولنے پر کہ یہ جناب شیخ طریقت ہے وہ ہو جائے گا شیخ طریقت؟ وہ آپ خود فیصلہ کر لینا. یہ میرے سامنے کتاب ہے ہندوستان سے، یہ میرے سامنے کتاب ہے ابلیس کا رقص. اس پہ لکھا ہے کہ تصویر اور کیو ٹی وی کے جواز اور دعوت اسلامی کی تائید و اعانت پر ابلیس کا رقص. اس کتاب کے مصنف ہیں، جس کتاب کے اوپر جو القابات لگے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری، جانشین مفتی اعظم ہند، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں. اور یہ کتاب چھپی ہے انجمن تحفظ ایمان سے، جس کے سرپرست یہاں نام لکھا ہے صفحہ نمبر 13 کے اوپر: حضرت سید شاہ محمد امین میاں صاحب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ شریف، پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. اور اسی طریقے سے اس کتاب کے اوپر جو تقریزیں ہیں جن بریلوی علماء کی، ان میں ہے جناب پہلے صفحہ نمبر 15 پہ حضرت علامہ مفتی سید کفیل احمد ہاشمی، مرکزی دارالافتاء بریلی شریف. اور اس کے بعد دوسری تقریر جو ہے، پہلی تقریر صفحہ نمبر 14 پہ ہے سید شاہ محمد امین قادری، اور اس کے بعد دوسری یہ والی ہے صفحہ 15 پہ. اس کے بعد صفحہ 17 پہ جو ہے تقریر ہے مفتی بہاول مصطفیٰ قادری، جن کا نام لکھا ہے شہزادہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ حضرت علامہ مفتی بہاول مصطفیٰ قادری. اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ تقریر ہے علامہ مفتی محمد شمشاد حسین رضوی صدر المدرسین شمس العلوم بدایوں شریف. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 19 پہ جو ہے تقریر ہے حضرت علامہ الحاج مفتی مطیع الرحمان رضوی. یہ ساری تقریزات موجود ہیں. اور اس کتاب کی میں نے آپ کے سامنے تقریزات اس لیے بتائی تاکہ کتاب کی اہمیت آپ کے سامنے پتہ چل جائے کہ ان کے مسلک میں اس کی کتنا درجہ ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر الیاس قادری کے متعلق کیا رائے رکھی گئی ہے اور اس کی جماعت دعوت اسلامی کے بارے میں کیا رائے رکھی گئی ہے، تاکہ آپ کے سامنے ساری بات پتہ چل جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو پیر طریقت، سرمایہ اہل سنت اور بقیت السلف کہنا درست ہے یا یہ اتنے بڑے بڑے بریلوی مسلک کے علماء کی بات کو مانا جائے. اس میں سوال نمبر 5 کا حاشیہ لگایا اور کہا دعوت اسلامی بے نقاب. دعوت اسلامی، تحریک دعوت اسلامی، صفحہ نمبر 53 پر تحریک دعوت اسلامی 1404 بمطابق 1984 کی دہائی میں کراچی پاکستان میں وجود میں آئی. گو کہ الیاس قادری مستند عالم دین نہ تھے، لیکن ان کی دلچسپی کے پیش نظر ان کو اس تحریک کا امیر بنا دیا گیا.
لیکن حقیقت یہ کہ دعوت اسلامی کے اصل بانی حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بے علم و بے شعور ہونے کے سبب الیاس قادری اپنی شہرت اپنی عزت کی بلندی ہضم نہ کر سکے اور خلاف اسلام کسی سازش کے تحت ان کے قدم ڈگمگا گئے. ان میں خود نمائی خود سری اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے شدید قسم کی غلطیوں کے ارتکاب اور ان پر علماء اہل سنت کی سرزنش تک کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا. آج بھی ان پر عائد کیے گئے 3 عدد فتوے کفر موجود ہیں، لیکن کسی پشت پناہی کے زعم میں توبہ اور تجدید ایمان وغیرہ کی زحمت گوارا نہ کی. یہ آپ کے سامنے میں نے بات پیش کی کہ اس میں تو اس نے یہاں تک کہا کہ 3 عدد فتوی کفر بھی موجود ہیں الیاس قادری پر، اور باقی انہوں نے بتایا کہ کوئی اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہیں اور جناب خود نمائی اور دیگر بھی بہت ساری بیماریاں ان کے اندر موجود ہیں. اور اسی طریقے سے اسی ابلیس کے رقص اس کے صفحہ نمبر 58 پر لکھا مدنی چینل کے بارے میں عنوان لگایا 3 کے نام سے ٹی وی دیکھنا. کہا کہ الیاس پہلے ٹی وی کے عدم جواز پر اس قدر شدت کے ساتھ قائم اور عمل پیرا تھے کہ گھروں سے ٹی وی نکال کر چوراہوں پر اور اپنی اجتماعات میں مارو شیطان کو بول کر سنسار کرنے کا اہتمام کرتے تھے. اور اب ٹی وی دیکھنا صرف جائز ہی نہیں کیا، اپنی ویڈیو کیسٹ مساجد میں دیکھنے کی بھی اجازت دے دی. کیا اس عمل سے مساجد کو سینما گھر بنانے کی سازش کا پتہ نہیں چلتا؟ اس طرح آج نہیں تو کل کھلے طور پر نہیں تو چھپا چوری مساجد میں ہر قسم کی فلمیں دیکھنے کی شروعات ہوگی اور عبادت گاہیں تہمت کی جگہ بن جائیں گی. اتقوا مواضع التہم، یعنی بچو تہمت کی جگہوں پر کھڑے ہونے سے. یہ آپ کے سامنے دوسری بات آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں مدنی چینل والوں کے یہ کردار بھی بتایا گیا کہ یہ مسجدوں کو فلموں کے گھر اور سینمے بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی مسجدوں میں جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب ممبروں پر امام اور قاریوں کی جگہ پر اور خطیب کی جگہ پر ٹی ویوں کو رکھ کے اور الیاس قادری کے جلوے دیکھے جاتے ہیں اور جناب اس کے جو بیچ میں باتیں کرتا ہے وہ ساری سنائی جاتی ہیں. یہ صورتحال انہوں نے مساجد سے بنا دیا. اس کے بعد اسی ابلیس کے رقص صفحہ نمبر 90 پر جو ہے عبارت لکھی ہے، حضور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم دین سیکھنا فرض کیا ہے. اس حکم کی حضوری ہی کیا کم تباہ کن ثابت ہو رہی تھی اور مسلمان بدعقیدہ جماعتوں سے جڑ رہے تھے. اس کے بعد ساتھ ہی پچھلی 2 دہائیوں سے دعوت اسلامی کے فریب کا شکار ہو کر اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت سے دور جا رہے تھے کہ تصویر سے مطلق پرہیز کی حکم عدولی نے ایمان اور اخلاق کے مزید خطروں سے دوچار کر دیا. یہ ٹی وی ہی تو ہے جو گھر بیٹھے مسلمانوں پر کفریہ کردار کش اور اخلاق برباد کرنے والے پروگراموں سے حملہ آور ہو رہے ہیں. اگر مسلمان حکم تصویر پر سختی کے ساتھ عمل کرتے اور ٹی وی اپنے مکانوں میں داخل نہ کرتے تو آج کیو ٹی وی، ای ٹی وی، اردو ٹی وی اور جناب مدنی چینل جیسے ایمان برباد کرنے والے چینلوں سے ان کا اخلاق خطرے میں نہ پڑتا. آپ نے دیکھا کہ یہ تو مدنی چینل کو ایمان برباد کرنے والا اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ تو لوگوں کے اخلاق کو برباد کر رہا ہے مدنی چینل، لوگوں کے ایمان کو برباد. اور یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتاب کے مصنف حضرت مولانا فیض مرشد. اس کتاب پر بریلوی مسلک کے حسن علی رضوی کی تقریر بھی موجود ہے. اور یہ حسن علی رضوی وہ ہے کہ جو بریلوی مسلک کے احمد رضا خان کے خلیفہ سردار احمد لائل پوری کا جو ہے خلیفہ بھی ہے. اس کی تقریر اس کتاب پر موجود ہے اور اس نے اپنی کتاب کے اندر الیاس قادری کے بیٹے جو ہے بلال قادری کے بارے میں جو کہا ہے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صفحہ نمبر 26. اس میں یہ لکھتا ہے کہ یہ تحریر گستاخانہ عصمت انبیاء پر حملہ بلال رضا قادری اتاری ولد مولانا محمد الیاس اتار صاحب امیر دعوت اسلامی کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گندے کفریہ عقیدے سے اپنی پناہ میں رکھے. میں اس رضا خانی مولوی سے کہوں گا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ذریعے لوگوں کے عقیدے اور اعمال درست کیے جاتے ہیں، اس مدنی چینل کے چلانے والے ذمہ دار الیاس قادری کے بیٹا ہی کفریہ عقائد اور گستاخانہ اور گندے نظریات کا حامل ہے اور اس کا اقرار خود ان کے مسلک کے بڑے علماء نے کیا ہے. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ذریعے اس کو ایمان کا اور جو ہے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور کلمہ پڑھوایا جاتا، لیکن یہ جو ہے ان لوگوں کو ان باتوں کا کیا فکر اور احساس. یہ اس مدنی چینل کی تعریفیں کر رہے ہیں جن کے بیٹے ہی اسے گندے اور گستاخانہ عقائد و نظریات رکھتے ہیں. یہ اس کے اور اس دعوت اسلامی اور اس مدنی چینل کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مبارک تنظیم ہے، مبارک اہداف والی تنظیم ہے، لوگوں کے عقائد و نظریات درست کر رہی ہے. یہ جو ہے اس نظریات درست کرنے والی جماعت کا یہ حال ہے. اور آخر میں آپ کے سامنے یہ ارشد القادری اور دعوت اسلامی کے نام سے میرے سامنے کتاب ہے. میں اس کے اوپر مین ٹائٹل کے اوپر جو ارشد القادری کی ایک وصیت لکھی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے، میں وہ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس میں ارشد القادری کی یہ نصیحت لکھی ہے کہ میں دعوت اسلامی سے بیزار ہوں اور علماء کرام کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اس تحریک سے دوری بنائے رکھیں. تو جو
بقول بریلوی علماء کے کہ یہ ارشد القادری کی بنائی ہوئی جماعت تھی، لیکن وہ خود اس جماعت سے بیزار ہو گیا اور اس نے کہا کہ علماء کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس تحریک سے دور رہیں، اور آپ ہیں کہ اس تحریک کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو جناب اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اور گھروں میں ٹی وی رکھنے کے آپ فضائل سنا رہے ہیں، اور آپ مدنی چینل کے فضائل سنا کے لوگوں کے گھروں میں ٹی ویاں زیادہ کروا رہے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ شاید کسی ٹی وی والوں نے آپ سے پروگرام کروایا ہوگا کہ آپ ان کی ٹی ویاں بکوائیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے بات یہی ہے کہ اس غلط تحریک اور غلط تنظیم کے نظریات اور عقائد کو رد کرنے اور ان کے جناب مخالفت کرنے کے بجائے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ بہت ہی غلط کام روش ہے، بہت غلط کام ہے، اور آپ دوسروں کے عقائد اور نظریات پر ہمیشہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی پر بنتا ہو یا نہ بنتا ہو اعتراض آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ آپ اپنی چارپائی کے نیچے سے بھی جھاڑو لگانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کے مسلک کے اندر کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ جو ہے رتب اللسان ہیں، ان کی تعریف اور ان کے القاب اور فضائل سنا رہے ہیں، آپ ان کی جناب تعریفیں کر رہے ہیں، تو ذرا آپ اس پر بھی غور کریں اور ان کو بھی جو ہے صاف کرنے کی کوشش کریں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت اور گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے بھی خلاف باتیں کریں جو مدنی چینل اور الیاس قادری کے نام سے اس امت میں ایک گمراہی پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو آپ مطلب یہ چینل یہ دیکھنے کے لیے میری وی سی ڈی ٹی وی لیں، اس کی حاجت نہیں، ٹی وی تو غلطی بھی سے بھی مت لانا، ٹی وی لیں گے اور خدا نہ خواستہ اس میں کیبل آپ نے لگایا تو پھر تو آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تو وی سی ڈی دیکھنے کے لیے ٹی وی شرط نہیں ہے، یہ اس پہ بھی کمپیوٹر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، کمپیوٹر ہے بلکہ ہفتوں سے ٹیپ ریکارڈر بھی آتے ہیں، ان میں بھی وہ وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہوتی ہے، تو آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیجئے، خوب بیانات آڈیو بھی سنیں، اس پر نعت شریف کی کیسٹیں بھی سنیں، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ جو وی سی ڈیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ٹیپ ریکارڈر پر، کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا آپ اس کی امید رکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی پر بھی آپ کا اگر یہ بیان دیکھ یا سن لیں تو وہ ٹی وی گھر سے نکال دیں، یا اس طرح کے کوئی واقعات آپ کے تجربات میں آئیں کہ آپ کا اس طرح کا بیان سن کر ٹی وی گھر سے نکالے گئے ہوں؟ جی ہاں الحمدللہ، میرا حسن ظن ہے کہ ہزاروں گھر دعوت اسلامی والوں کے ایسے ہیں کہ جن میں ٹی وی نہیں ہوگا، خود ہمارے گھر میں ٹی وی کبھی الحمدللہ داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ میری اپنی حالت یہ ہے، میری عمر 57 سال ہے تقریباً فی الوقت، اور کبھی یعنی میں نے ٹی وی آن نہیں کیا، مجھے ٹی وی آن کرنا آتا ہے نہ ٹی وی آف کرنا آتا ہے، ہمارے گھر میں گھسا ہی نہیں ٹی وی کبھی، الحمدللہ ہمارے بچے بھی اس سے دور ہیں، گھر والے بھی دور ہیں، ایسے بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے جنہوں نے میرے یہ الحمدللہ بیانات سن کر ٹی وی لوگوں نے نکالے، یہاں تک کہ بہت سالوں پہلے ایک بار میرا یہاں بیان تھا تو وہاں میں نے اسی طرح ٹی وی کے بارے میں کچھ، میں بہت پرانا اس کا مخالف ہوں، میری اس سے لگتی ہے سمجھو کہ اس نے میرے آقا کی امت کو بہت برباد کیا ہے، میں ٹی وی کو نہیں چھوڑوں گا، میری لگتی ہے اس سے، تو یوں سمجھ دو، تو میں نے وہ ٹی وی کے خلاف جو میری سمجھ میں آیا وہ بولا، تو جب میرا بیان ختم ہوا لوگوں نے ملاقاتیں شروع کی، تو ایک نوجوان کو عیسائی بھائی میرے پاس لے آئے، ڈرتے ڈرتے بیچارہ آیا، بالکل یعنی کہ وہ ننگے سر تھا اور کپڑے بھی ایسے تھے بیچارہ، مطلب تو عیسائی بھائیوں نے ملوایا اور بتایا کہ یہ آپ کے چونکہ اسی گلی میں رہتا تھا تو یہ آپ کا بیان سننے کے لیے آگے بیٹھ گیا تھا، بیچارہ بالکل ماحول سے دور دور کا اس کا واسطہ نہیں تھا، تو اس پر آپ کے بیان کا الحمدللہ اتنا اثر ہوا کہ بیان سن کر یہ ابھی بھی گھر گیا اور اس نے گھر کے اوپر سے اٹھا کر ٹی وی روڈ پر پھینک دیا اور توڑ ڈالا اس کو۔ اچھا، اس طرح الحمدللہ پاکستان میں کئی جگہ پر ٹی وی ٹوٹے، ہندوستان میں ٹوٹے، الحمدللہ جگہ جگہ ٹی وی ٹوٹے ہیں، لوگوں نے ٹی وی کو سنسار کیا، جلا دیا جذبات میں آ کر کہ یہ اپنے کو اس نے جہنم کی آگ میں یہ بھیجنا چاہتا ہے یہ ٹی وی۔ تو ٹی وی میں جو ہے نا اکثر غالب اکثر جو مطلب ہے نا کہ ٹی وی میں جو پروگرام ہے نا وہ غلط ہی آ رہے ہیں آج کل، جس سے مطلب تباہی مچی ہوئی ہے، تو اس لیے ٹی وی تو سچی بات ہے گھر میں گھسنا نہیں چاہیے۔ ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے سالانہ اجتماع دعوت اسلامی کا بین الاقوامی باب الاسلام سطح پر جو 3 روزہ اجتماع تھا، اس میں ٹی وی کی تباہ کاریاں کے عنوان سے بیان کیا تھا،
تو اس میں یہ بیان بھی ٹی وی کے چینل پر بھی چلا، ایک ٹی وی چینل نے اس کو چلایا. ٹی وی چینل کے ذریعے ٹی وی کی تباہ کاریاں جو ابھی آپ نے بیان سنا، اس طرح کا بیان چلنا، یہ ظاہر ہے کہ انوکھی سی بات ہے، مگر ایسا یقیناً ایسا ہوا ہے، کنفرم ہے یہ. تو اس ٹی وی کے ذریعے ٹی وی کے خلاف بیان سن کر بعض لوگوں نے اپنے ٹی وی کو گھر سے نکالا دے دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک انوکھا واقعہ ہے، انوکھی بہار ہے. گویا آپ کی وضاحت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اب اس وی سی ڈی کے ذریعے جن کے گھروں میں ٹی وی ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، سنتوں کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں. واقعی بات یہ کہ اس وقت تو مسلمانوں کے کوئی کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن میں ٹی وی نہیں ہوگا، اور جو بے عملی کا سیلاب آیا ہوا اس سے کوئی ناواقف نہیں. تو اب چونکہ ان کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے تو ہم نے وی سی ڈی کے ذریعے بہرحال یہ کہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ چلو ٹی وی ہی جن کے پاس ہے ہی ہے، واحد پروگرام دیکھ ہی رہیں گے، تو اگر ایک آدھ اس میں اچھی بات بھی ہو جاتی ہے، اچھا بیان ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے یہ لوگ واحد پروگراموں سے بچ جائیں اور ٹی وی کو نکال دیں. انشاءاللہ ایسے ہی وہ آ رہے ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ. تو ٹی وی کے ذریعے سمجھو ٹی وی پر حملہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا ٹی وی سے میری لگتی ہے، میری اس سے دشمنی ہے کہ اس نے میرے آقا کی امت کو تباہ کیا ہے، بہت برباد کیا ہے. ایک سے ایک آپ ڈاکوؤں کے اگر وہ انٹرویو سنو گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان کے ڈاکو بننے میں بھی ٹی وی کا کردار ہے. ایسی مطلب میں نے کہا باتیں سنو گے، بہت برباد کیا اس نے. ابھی چند واقعات بھی آپ نے سنے بری موتوں کے ٹی وی کے ذریعے. تو یہ اپنے کو بالکل نہ چلے، کسی صورت میں میری نسلوں کو بھی نہ چلے. اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کی امت کو اس مصیبت سے بچائے. یا ہاں ایک صورت ہے کہ اگر ٹی وی واقعی ایسا ستھرا ہو جائے یا کوئی ایسا چینل ہو کہ جس میں 112% این شریعت کے مطابق پروگرام ہوں، تب تو چلو اس پر غور کیا آدمی کر سکتا ہے کہ گناہ کا ذریعہ یہ چینل نہیں. لیکن اس وقت میری نظر میں کوئی ایسا روئے زمین پر چینل ہے ہی نہیں. یہ بھلے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے اپنا گھر بھرتے ہیں. سب یہ کمرشل معاملہ ہے، پروفیشنل، اب پیسے کماتے ہیں. کون سا ٹی وی چینل ہوگا جس میں میوزک نہیں بجتا ہوگا؟ کون سا ٹی وی چینل اسلام کی خدمت کا دعوے دار جو بے پردہ عورتوں کو اسکرین پر نہیں لاتا؟ سبھی لاتے ہیں. میری نظر میں کوئی ایسا چینل ہے نہیں جو اسلام کی واقعی اخلاص کے ساتھ خدمت. کس کو مطلب اتنا ٹائم ہے جو کروڑوں روپیہ اسلام کی خدمت کے لیے ٹی وی کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں؟ بے حیا بے پردہ عورتیں اس پہ آتی ہیں اور میوزک چلتے ہیں اور پتہ نہیں دین کے نام پر بھی کیا کیا دین پر ڈاکے پڑتے ہیں. اللہ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. حالات بہت ناگفتہ بے ہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا. یعنی گویا آپ کسی صورت میں بھی اس کی فیور میں نہیں ہے کہ گھروں میں ٹی وی آئے؟ نہ ٹی وی گھروں میں کیا، میرا بس چلے تو میں پوری دنیا میں اس پر پابندی لگا دوں. اس کی مطلب ہے کہ سارا اس کو ہے نا غسل دے دوں اس کو، بس دین کی تبلیغ ہو اور کفار دھڑا دھڑ بھی ٹی وی کے ذریعے اسلام قبول کرے، ویسا اس کو چلاؤں. لیکن میرے بس میں چونکہ نہیں ہے اس لیے کوئی ایسا چینل میں چلا ہی نہیں سکتا، جو پتا ہے میں نہیں چلا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں ٹی وی داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. انشاءاللہ عز و جل. بتائیے آپ کو مدنی چینل کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے مجھے. مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. اس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ باپا کے بیان، باپا کی زلفیں، نعتیں. آج ہم مدنی چینل کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟